समंदर के ऊपर ये कोई ऐसी लाइन नहीं है कि ये पाकिस्तान है और ये इंडिया है. ये चार्ट जो मैप होते हैं उनके ऊपर तो डिफाइंड होता है, बट अब 12 मील दूर चले जाएं तो इंटरनेशनल वाटर होता है. मैंने देखा कि जगह जगह पे ट्यूशन सेंटर बना हुआ है, कोचिंग एकेडमी बनी हुई है. तो मुझे ख्याल आया कि जो गरीब बच्चा है वो क्या करे. मेन मसला जो है ना वो है उस्ताद. उस्ताद है नहीं, अगर हैं तो आते नहीं, आते हैं तो पढ़ाते नहीं, पढ़ाते हैं तो ठीक नहीं पढ़ाते. आप टीचर हमें देंगे, इनकी हम ट्रेनिंग करेंगे. जब हम ट्रेन कर लेंगे तो 3 साल से पहले ट्रांसफ़र नहीं होगी. दूसरा, अगर कोई काम ठीक नहीं करेगा तो उनको फिर आप हमारे स्कूल से ले जाएंगे. सर, हमने एक लफ्ज़ सुना था बहरी कज़ाक, फिर हॉलीवुड की एक मूवी आती है पायरेट्स ऑफ कैरेबियन सी, हमने वो देखा कि किस तरह वो जो कज़ाक हैं काम करते हैं, कभी उनका फोर्सेस के साथ सामना हो जाए या लोगों के साथ. क्या आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा कोई मोमेंट आया बहरी कज़ाकों के साथ, इन पायरेट्स के साथ कोई आमना सामना हुआ, या उन्होंने अटैक किया या आपने पकड़ा उनको कभी? नहीं, मेरा डायरेक्टली तो नहीं आया, लेकिन जब ये 2008-9 में ये मामला उठा इसमें सोमालिया से ना, तो उस वक्त मैं फ्लीट कमांडर था, तो हमारे जहाज़ जो डिप्लॉय किए हमने, लेकिन ज़ाती तौर पे हमारे साथ ही ऐसा नहीं आया. और ये अच्छा, एक और बात बताऊँ आपको, पता है ये बहरी कज़ाक जो हैं ये थे ज़्यादातर लोग जो पहले तो इतने बड़े बड़े जहाज़ नहीं होते थे ना, बोटें या जो भी उस ज़माने में होता था, तो ये आके राजे महाराजे या जो किंग्स और उनके ये लोग होते थे, तो ये आके जहाज़ों में जो सामान होता था ले जाते थे उठा के लोगों को. तो इसी चीज़ को डिफेंड करने के लिए फिर लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता सोचा कि नेवी बनाई जाए. ठीक है, बचाव के लिए. तो नेवी से इस तरह आई इन उसमें. तो ये बहरी कज़ाक जो है ये बड़ी पुरानी कहानी है, कोई नई नहीं है. सर, ये बताइए, 40 साल आपने गुजारे, तो समंदर की जो ये नेवी है, इन्होंने समंदरी हदूद की हिफाजत करनी होती है. कभी दुश्मन के साथ मुकाबला हुआ? और हम दुश्मन जब लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं बतौर पाकिस्तानी, तो हम दुश्मन इंडिया को ही कंसीडर करते हैं. तो कभी आमना सामना उनके साथ हुआ? आमना सामना इस तरह तो हुआ कि मतलब उनके भी शिप हमारे भी शिप, और क्या कहते हैं साथ, वो एक हमारी टेंशन एक किस्म की. लेकिन मैं एक और बात बताऊँ आपको कि नेवीज़ थोड़ा सा डिफरेंट तरीक़ेकार है काम. समंदर के ऊपर ये कोई ऐसी लाइन नहीं है कि ये पाकिस्तान है और ये इंडिया है. ये चार्ट जो मैप होते हैं उनके ऊपर तो डिफाइंड होता है, बट अब 12 मील दूर चले जाएं तो इंटरनेशनल वाटर होता है. तो एक कर्टसी के तौर पे आपको इंडियन भी नज़र आएगा ना, तो गुड मॉर्निंग करते हैं एक दूसरे को, वो भी आगे से करते हैं. तो लेकिन कोई एक बार ये जब हमने क्या कहते हैं ना, मैं कमांडिंग ऑफिसर था शिप का 1997 में, तो उस वक्त इंडियन शिप्स गल्फ़ से जा रहे थे, तो हमें काम पे लगाया कि आपने जाके उनके साथ, शैडो का मतलब होता है कि उनके साथ साथ आप चलेंगे. तो वो फिर उनके बड़ा क्लोज भी जाने का मौका मिला. उनकी तरफ से एकदम से एक मैसेज भी आ गया कि आप तो बहुत नज़दीक आ रहे हैं. एक हमारा मुआहदा हुआ था, पता नहीं 1992 में, कि जहाज़ जब होंगे तो नज़दीक नहीं आएंगे और फासला, तो वो सेफ्टी के लिए रखना पड़ता है आपको इस तरह का. लेकिन जंग मेरे ज़माने में हुई नहीं, सूरत नहीं आई कोई. अच्छा सर, ये बताइए, 40 साल सर्विस रही, कोई ना कोई तो ऐसा मोमेंट रहा होगा जो आपको लगता है कि ये मेरी सर्विस का पीक मोमेंट था, अचीव के अलावा कोई पीक जो आपके मोमेंट्स थे वो ज़रा बताइएगा. मेरे ख्याल में तो बहुत सारे वाक़यात मैं ऐसे कह सकता हूँ कि क्या कहते हैं ना, जब एक आप नेवी में सिलेक्ट हो जाना वो भी एक पीक आती है. मैट्रिक में अच्छे नंबर आ जाना पीक, FSC में नंबर आ जाना पीक, छोटी खुशियाँ, सिलेक्ट होके नेवी में चले जाना, ग्रेजुएट कर जाना, वो भी एक पीक. फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रमोशन होना, वो भी एक पीक होती है, उस वक्त की पीक है. और क्या कहते हैं, जहाज़ पे आप काम कर रहे हैं, आप एक क्या कहते हैं, हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो सेकंड इन कमांड होता है, वो भी एक पीक है. फिर जब आप कैप्टन बनते हैं जहाज़ के, तो वो भी एक पीक है. इसी तरह करते करते कमांडर बनते हैं, आप एडमिरल बन गए, तो बहुत सारी पीक ही पीक है. मतलब अगर ये नहीं है कि सिर्फ यही है, दूसरे भी मुश्किल वक्त भी आते हैं कभी अरूज. सर, आपकी जर्नी का आखिरी सवाल, फिर हम मुआविन की तरफ आते हैं. सर, इस सारे सिनेरियो में, पूरे अरसे में
کس کس اعزازات سے, کون کون سے ایوارڈ سے آپ کو نوازا گیا تھا؟ یہ بڑا مجھے اب ایگزیکٹ تو یاد نہیں ہے, انٹرنیٹ پہ کافی پڑھے ہوئے ہیں یہ. تو پاکستان کچھ ایوارڈ ہوتے ہیں وہ بڑا دل کے ساتھ لگا کے انسان رکھتا ہے. میرے خیال میں یہ سونامی پہ 2 ایوارڈ ملے ہمیں. ایک تو فرینچ گورنمنٹ نے دیا, ان کے کچھ لوگوں کو ہم نے بچایا تھا, اور ایک مالدیوز کی گورنمنٹ نے دیا مجھے, ان کا سب سے بڑا جو میڈل ہے. تو یہ میرے خیال میں میرے لیے, کیونکہ وہ میرے سے زیادہ پاکستان اور پاکستان نیوی کا نام تھا اس میں, تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑے اعزاز رہے. سو ون کوشچن دیٹ آئی ریئلی وانٹ ٹو نو کہ ایک شخص اگر کسی سرکاری ملازم کو جو ہے نا 16ویں 17ویں گریڈ کا وہ ریٹائرڈ ہو جائے نا, تو وہ کہتا ہے کہ میں نے بڑا تیر مارا ہے, اب میں لگژری لائف گزاروں گا, اچھے پیسے ہیں, اچھے پیسے مل گئے ہیں, یا ہر سال جو ہے ہر ماہ اچھی جو ہے میرے پاس انکم آتی ہے. تو ایک نیول چیف 4 اسٹار جنرل ریٹائرڈ ہوتا ہے, واپس اپنے گاؤں چلا جاتا ہے, لگژری لائف قبول نہیں کرتا, اور اسی ٹاٹ اسکول میں چلا جاتا ہے. یہ سر کیسے واقعہ ہوا سارا؟ میں اس کو ایسے کافی سارے لوگ میرے سے یہ سوال کرتے ہیں. میں سمجھتا یہ ہوں کہ آپ کی زندگی کی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تعین اللہ تعالیٰ کرتا ہے. میں 2 واقعہ آپ کو بتاؤں گا. ایک تو میں 2004 میں 1 اسٹار رینک بریگیڈیئر کموڈور کہتے ہیں, تو مجھے ایک رینڈم سی ای میل آئی, میں نہیں جانتا بچے کو, کہ آئی اسٹڈیڈ ایٹ کیڈیٹ کالج کوہاٹ, I got 90% marks in metric. I couldn't continue my studies. I had to leave college, and now I am studying in Peshawar but struggling to. ہم نے پتہ شتہ کیا, یہ 2004 کی بات کر رہا ہوں. 2011 میں یہ بچہ ڈاکٹر بنا. اچھا, جب یہ کام شروع ہوا, سارے میرے پیسے نہیں, کوئی اویس نے دے دیے, کوئی رمشا نے دے دیے, اس طرح کر کے. ایک اور بچی ڈاکٹر بنی, ایک اور بچی نے کچھ مطلب ہے آگے کیا, پھر بچے کچھ, ایک نے اکنامکس میں کیا آج کل آسٹریلیا میں, ایک نے IT میں کیا. لیکن یہ اس طرح بنا کہ کچھ کسی نے, بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کرنا چاہتے ہیں لیکن آگے چونکہ ان کے پاس وسائل ہیں لیکن آگے کیسے ہو, تو یہ بھی چل رہا تھا ساتھ ساتھ. تو یہ کوئی خاص مطلب سائڈ پہ چل رہا تھا مطلب ایز. لیکن جب میں چیف تھا تو ایک میں نے کتاب پڑھی, اس کا نام ہے 3 Cups of Tea. یہ ایک امریکن کی سٹوری ہے. K2 سر کرنے جاتا ہے, بیمار ہو جاتا ہے, پکڑ لیتے ہیں, اس کو لے کے آتے ہیں, اور وہ جاتے ہوئے, بائی دا وے اسی 3 Cups of Tea کے بعد بڑی کنٹروورسی آئی, ہلچل نہیں, ایک ہلچل اس کے خلاف مچی کہ ایک اور کتاب آئی 3 Cups of Deceit, کہ اس نے غلط بھی کہا. لیکن وہ اسائڈ, جب میں نے یہ کتاب پڑھی تو مجھے اس وقت تقریباً کوئی 200 پروجیکٹ تھے ان کے پاکستان میں, افغانستان, تاجکستان. کبھی میں تعین کی جو بات کرتا ہوں, میرے ذہن میں آیا کہ ایک امریکن آ کے تعلیم بھی دے رہا ہے, لوگوں کی مدد کر رہے ہیں, تو ہم بھی کر سکتے ہیں. اچھا, یہ ابھی میرے چیف ریٹائرمنٹ میں تقریباً سال سے بھی زیادہ ٹائم تھا, تو میرے ذہن میں یہ باتیں, ایک دن میں فیصلے نہیں نہ کر پاتا آدمی, تو کرتے کرتے یہ, لیکن یہ چیز ایسی آئی کہ ایک وہ بچے والا, وہ ڈاکٹر جب بنا, اور ایک یہ جب, تو میرے ذہن میں آیا کہ اسی طرح کا کام کرنا چاہیے. اور میں نے ریٹائرمنٹ سے پہلے ہی فیصلہ کر لیا کہ اب کہاں جائیں آپ, میں آپ کے گاؤں نہیں جا سکتا, آپ میرے گاؤں نہیں آ سکتے. تو پھر ہم نے بیٹھ کے, میرے دوست ہیں, وہ بھی میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا کہ ہم کیڈیٹ کالج میں اکٹھے پڑھے. میں نیوی میں گیا, ایک دوست ایئر فورس میں گئے, اور وہ ایئر کموڈور ریٹائر ہوئے, ایویونکس انجینئر ہیں. دوسرے جو ہیں وہ بیوروکریٹ, فیڈرل سیکٹری ریٹائر ہوئے. تو ہمارا بڑا پرانا ملنا جلنا بھی تھا. یہ 2014 کی بات کر رہا ہوں. 1967 سے ہم کلاس فیلو تھے, اور پھر ملتے جلتے بھی رہے. تو پھر ہم نے بیٹھ کے سوچا کہ کیا کیا جائے. ابھی میں اسٹل سروس میں تھا, تو ہمارے جو بیوروکریٹ دوست ہیں نا, بیوروکریٹس جو ہے نا ہمارے, لوگ ان کے خلاف باتیں بہت کرتے ہیں, لیکن یہ لوگ بڑے, کیونکہ آن گراؤنڈ رہتے ہیں نا, تو ان کو پتہ ہوتا ہے. تو ہم نے, ان کا آئیڈیا تھا یہ کہ گورنمنٹ اسکول کو دیہی علاقوں میں ٹھیک کیا جائے.
پرائمری اور سیکنڈری ایجوکیشن ٹھیک کی جائے. اچھا اب کیوں پرائمری؟ بنیاد ٹھیک ہونی چاہیے, اور بنیاد کے ساتھ گورنمنٹ اسکول کیوں؟ ہر جگہ پہ اسکول ہے, آپ کو بلڈنگ بنانے کی ضرورت نہیں ہے, زمین لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ پھر ماڈل ہم نے بنایا, اور اس میں ساتھ ہی ہم نے یہ بھی سوچا کہ بچوں کو ہنر سکھایا جائے. ہنر کے بارے میں تھوڑی دیر بعد کروں گا بات. تو ہم نے سوچا کہ کدھر سے شروع کیا جائے. تو ہم نے فیصلہ کیا کہ میرے گاؤں سے, خواہش بھی تھی میری, اور ویسے بھی آپ کہیں ہر جگہ پہ نہیں جا سکتے, تو گاؤں میں میرے گاؤں کا اسکول جہاں میں پڑھا اس وقت تک وہ ہائی اسکول بن چکا تھا, اور ایک لڑکیوں کا اسکول جو مڈل اسکول ہے. تو ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ جو ہمارا سسٹم ہے نا, وہ ہم ایسے نہیں جاتے کہ گورنمنٹ کے اسکول میں جائیں. یہ نہ, ایک ہم ایگریمنٹ کرتے ہیں ڈی سی کے ساتھ, ان کی کچھ شرائط ہوتی ہیں, کچھ ہماری ہوتی ہیں. تو ہماری شرائط مین جو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ ٹیچر ہمیں دیں گے, ان کی ہم ٹریننگ کریں گے. جب ہم ٹرین کر لیں گے تو 3 سال سے پہلے ٹرانسفر نہیں ہوگی. دوسرا, اگر کوئی کام ٹھیک نہیں کرے گا تو ان کو پھر آپ ہمارے اسکول سے لے جائیں گے. تو کچھ 6 مہینے بعد ہم نے دیکھا, کیسے پتہ چلتا ہے آپ کو کہ اسکول ٹھیک چل رہا ہے؟ ایک تو اس کا یہ ہے کہ بچے بڑھنے لگ جاتے ہیں, جو رائٹ لیفٹ ہوتے ہیں بچے, وہ اسکول اگر کام کرنے لگ جائے, ٹیچر آنے لگ جائیں, بچے بڑھنے لگ جاتے ہیں, رزلٹ بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا اس سے پہلے کہ مسئلہ کیا ہے, اب میں بات کر رہا ہوں تعلیم گورنمنٹ اسکول رورل ایریا میں بہت مسائل ہیں. مین مسئلہ جو ہے نا وہ ہے استاد ہیں نہیں, اگر ہیں تو آتے نہیں, آتے ہیں تو پڑھاتے نہیں, پڑھاتے ہیں تو ٹھیک نہیں پڑھاتے. یہ ہے کل مسئلہ, اور بھی بہت مسائل ہیں. تو اس کا علاج جو ہم نے نکالا وہ یہ ہے کہ ٹیچر پہلا کام پورے ہونے چاہیے کہ گورنمنٹ ہمیں دے, اور اگر گورنمنٹ نہیں دیتی تو ہم اپنے خرچے پہ ہائر کر لیتے ہیں, ان سب کی ٹریننگ کرتے ہیں. اور پھر ہم یہ بھی, ہمارا بندہ ریگولرلی جا کے وزٹ کرتا ہے کہ یہ پڑھا رہے ہیں. یہ تو شروع کی بات کر رہا ہوں. پھر ہم نے اس میں ایڈ کیا تربیت, مورلز اینڈ ایتھکس, اس کے اوپر ہم بڑی زور دے رہے ہیں. اچھا ایک اور, زیادہ تر جو مسائل ہمارے جیسے ملکوں میں ہے نا, بچے یاد کر کے لکھ تو لیتے ہیں, لیکن زیادہ ضرورت ہے کہ ان کو سمجھ آئے, کانسیپٹ کلیئر. اس کے اوپر ہم نے بڑی کوشش کی. اور ہم, آپ نے دیکھا پڑھا ہوگا, ایک ہے خان اکیڈمی, ایک انڈین پاکستانی چلاتے ہیں RAYSC, یہ بھی واشنگٹن ڈی سی میں ہے. انگلش, میتھس اور سائنس پڑھاتے ہیں بچوں کو. اچھا اب یہ ہے کہ یہ سارا کچھ 2-3 مسئلے تھے اس میں. نمبر 1, سارا کچھ انگریزی میں, نہ تو ٹیچر کو سمجھ آتی ہے نہ بچے کو سمجھ آتی ہے. دوسرا, انٹرنیٹ بیسڈ ہے. گاؤں میں انٹرنیٹ اول تو ہے نہیں, اگر ہے تو بہت سلو ہے. تو ہم کیا کریں پھر؟ ہم نے پھر اس کا ایک کافی, ہماری ملاقات ہوئی ہے کہ اسلام آباد میں ایک آرگنائزیشن ہے سبق فاؤنڈیشن, اور ان کا بھی میں ضرور بتاؤں گا. یہ ایک صاحب ہیں, اقبال مصطفیٰ خان نام ہے ان کا, یہ امریکہ میں رہ کے آئے, اب ان کا بڑا IT کا اچھا بزنس ہے ماشاءاللہ. جب یہ واپس آئے تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ جگہ جگہ پہ ٹیوشن سینٹر بنا ہوا ہے, کوچنگ اکیڈمی بنی ہوئی ہے. تو مجھے خیال آیا کہ جو غریب بچہ ہے وہ کیا کرے. کہتے ہیں میں نے, ان کی وائف بھی ان کے ساتھ ہیں, وہ اس پروجیکٹ کو وہ لک آفٹر کرتی. انہوں نے ٹیچر ہائر کیے, ویڈیو بنانی شروع کی اردو میں, 10ویں 9ویں 8ویں اس طرح. پھر فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر بھی شروع کیا. پھر اب تو خیر ان کے ویڈیوز 16-17 ہزار ہیں, سارے بورڈ کا ان کے اوپر اس کو بنایا ہوا, انہوں نے سلیبس کو کور کیا ہوا ہے. تو یہ سارا کچھ اردو میں ہے. ویڈیوز تقریباً 5 سے 8 9 منٹ, اس سے زیادہ نہیں ہے. اچھا انٹرنیٹ پہ ڈال دیا انہوں نے, کوئی بھی جو لے سکے ایکسیس انٹرنیٹ بغیر, مطلب کہ کوئی بھی آپ بھی لے سکتے ہیں, میں بھی لے سکتا ہوں. تو ہم گئے ان کے پاس, تو انہوں نے مجھے کہا کہ ایڈمل صاحب یہ تو سارا تیار ہے آپ کے لیے.
تو میں نے کہا اقبال بھائی ہمارے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے تیار نہیں ہے, یہ ہے انٹرنیٹ پہ, گاؤں میں انٹرنیٹ نہیں ہے, سپیڈ بہت سلو ہے. تو انہوں نے کہا ہاں اچھا. انہوں نے اس کے اوپر ایک ہمیں سرور بنا کے دیا چھوٹا سا, ڈیٹا لوڈ کرنا. یہ میں 2016 کی بات کر رہا ہوں. ہم نے ایک اسکول میں ایک ڈارک روم بنایا, پردے شردے لگائے, ایک ٹی وی لگایا, کمپیوٹر رکھا, اور یہ جو سرور تھا اس کو لے کے جاتا تھا میں, اور ہر تیسرے چوتھے مہینے اس کو ڈیٹا پھر میں لے کے آتا تھا فزیکلی. آن لائن تو ہو نہیں سکتا تھا, گاؤں میں انٹرنیٹ بہت سلو تھا. تو اس سے مطلب بچوں کی کانسیپچول لرننگ ہم نے دیکھا بڑا فرق پڑا. اب ہمارے اسکولوں میں آپ جائیں گے تو زیادہ تر جگہ پہ ٹی وی بھی لگا ہوا ہے. اب تو خیر اینڈرائڈ باکسز آ گئے ہیں اور بہت اور طریقے, آسانی ہو گئی ہے. ایک اور ہے پاکستان میں, بہت لوگ ان کام کر رہے ہیں, لیکن ایک جن کے ساتھ ہم کرتے ہیں تعلیم آباد کے نام سے, ان کی ویڈیو KG to Class 6 تک ہے. اوپر سبق کو یوز کرتے ہیں, نیچے سے ہمارا زیادہ فوکس چونکہ نیچے سے ہے تو ہم مورلز, ایتھکس, ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ, پھر بچوں کی سپورٹس, پرسنالٹی بلڈنگ, کیا کہتے ہیں سولر لگانا, کمپیوٹر لے کے آنا. تو یہ جو ہے نا یہ ایک بہت بڑا ضروری, جس سے بچوں کی کانسیپچول لرننگ بہتر ہو رہی ہے, اور مجھے بڑی امید ہے انشاءاللہ